बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये है काशान बसीरत का यूट्यूब चैनल। हम मिलकर किताब पढ़ रहे हैं पाकिस्तान के दीनी मसालिक, और हम आजकल इस्माइलिया मसलक के हवाले से जान रहे हैं, और ये है पार्ट नंबर 35, पेज नंबर 359 पे हम अपनी रीडिंग का आगाज़ करने जा रहे हैं। हेडिंग है बोहरों के अकायद व फ़राइज़। ज़ैल में बोहरों के यहाँ राइज दीनी अकायद व फ़राइज़ का खुलासा पेश किया जाता है। बोहरों के नज़दीक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की मवद्दत व मोहब्बत रुकने इस्लाम है। ये लोग कसम मीसाक में जिस पर तमाम बोहरे मुत्तफ़िक़ हैं कहते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा सिद्क़े दिल से इमाम अबुल क़ासिम अमीरुल मोमिनीन जो तुम्हारे इमाम हैं पैरवी करें, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इनके फ़राइज़ पंजगाना इस तरह हैं। पहली हेडिंग है नमाज। इनकी अज़ान शिया नाशरी की तरह है, लेकिन वज़ू का तरीक़ा अहले सुन्नत की तरह है। बोहरे नमाज के दौरान हाथ खुले रखते हैं। नमाज के लिए उनका लिबास मखसूस होता है। ये लोग 3 वक्त नमाज पढ़ते हैं, और हर नमाज के इख्तिताम पर रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली अलैहिस्सलाम, हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा और अपने 21 इमामों के नाम लेते हैं। बोहरे नमाज जुमा के कायल नहीं हैं। उनकी दुआओं की किताब का नाम सहीफ़तुस सलात है। बोहरों के नज़दीक शफ़ाअत का निहायत अहम मकाम है। हम आ गए हैं पेज नंबर 360 पर। अब हेडिंग है ज़कात। हर बोहरे पर ज़कात वाजिब है। उन पर 6 तरह की ज़कातें वाजिब हैं जो हस्ब ज़ैल हैं। नंबर 1 ज़कात सलात, इसकी मिक़दार 4 आना है और हर फ़र्द पर वाजिब है। नंबर 2 ज़कात फ़ितरा, इसकी मिक़दार भी 4 आने है। नंबर 3 ज़कात हक़्क़ुन नफ्स, ये ज़कात उरूज अरवाह अमवात है जिसकी मिक़दार 119 रुपये है। नंबर 4 हक़्क़े निकाह, ये ज़कात हक़्क़े अज़दवाज के तौर पर अदा की जाती है, इसकी मिक़दार 11 रुपये है। नंबर 5 ज़कात सलामी सैयदना, ये दाई मुतलक के लिए नकदी तोहफ़े हैं। नंबर 6 ज़कात दावत, ये ज़कात दावत के अखराजात पूरे करने के लिए अदा की जाती है और 3 तरह की है। अलिफ आमदनी पर टैक्स जो कि ताजिर बरादरी से ली जाती है। बे खुम्स, जो कि मुतवक्को आमदनी का 1/5 हिस्सा होता है, जैसे विरासत में मिलने वाले अमवाल। जीम, वो लोग जो बीमारी की वजह से नमाज और रोज़ा अदा नहीं कर सकते, उन पर भी ये ज़कात वाजिब है। अब नंबर 7 यहाँ पे लिखा है, 6 हमने पढ़ लिए थे, जिसमें पढ़ने के बाद आगे नंबर 7 है नज़र मकाम। इमाम गायब की नज़र के लिए जो पैसा रखा जाता है उसे नज़र मकाम कहते हैं। यूँ ज़कात का हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हेडिंग है रोज़ा। बोहरों का रोज़ा 30 दिनों का माह रमज़ान में होता है। ये लोग हर महीने की पहली और आखिरी तारीख़ और हर पंजशंबा को भी रोज़ा रखते हैं। इसके अलावा हर महीने के दरमियानी बुध को भी रोज़ा रखते हैं। रोज़े अहले सुन्नत से चंद रोज़ कबल शुरू करके चंद रोज़ पहले ही तमाम करते हैं। अगली हेडिंग है हज व ज़ियारत। बोहरों के नज़दीक इस्तिताअत रखने वालों पर हज वाजिब है, और इस फरीज़े के लिए ज़रूरी है कि कसम मीसाक खाई जाए। ये लोग मक्के के अलावा करबला की ज़ियारत को भी जाते हैं, और कुछ लोग नजफ़ व काहिरा भी जाते हैं। भारत में बोहरों की मशहूर ज़ियारत गाहें अहमदाबाद, सोरत, सीनवा और रेते, जामनगर, मांडवी, अजीन और बुरहानपुर में हैं। बोहरों के मशाहिद औलिया में इन मकामात का नाम लिया जा सकता है। मकबरा जंदा भाई बम्बई, मकबरा नता भाई नून तेलिफ नता भाई, मकबरा मौलाना वहीद भाई, मकबरा मौलाना नूरुद्दीन बम्बई। अब नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हुए हम पेज नंबर 361 पे आ गए हैं। हेडिंग है नज़र। बोहरों के नज़दीक मुहर्रम के ताबूतों और ताज़ियानों के लिए नज़र करना शिरक है, लेकिन उनके नज़दीक औलिया खुदा के मज़ारात पर नज़र करना जायज़ है। इसके अलावा वो और भी नज़रवात के कायल हैं। नून जे वाव रे अलिफ्ते नज़रात के कायल हैं। जैसे मुअय्यन दिनों में नज़र का रोज़ा रखना, बाज़ दुआएं बार बार पढ़ना, खाना खिलाना, मजहबी मकामात तामीर करना और वक्फ़ करना। नेक्स्ट हेडिंग है जिहाद। बोहरों पर अहद औलिया की बिना पर जहाद वाजिब है, और जहाद हर ज़माने में जब भी इमाम या दाई ज़रूरी समझें वाजिब है, और इसमें खुलूस से शिरकत लाजिम है।
نیکسٹ ہیڈنگ ہے حشر و نشر، لکھا ہے بحر حشر و نشر و قیامت کے بارے میں فاطمیوں کے عقائد کے تابع ہیں۔ سعادت کی واحد راہ امام کی راہ اور امام کی پیروی ہے۔ موت کے بعد بھی سعادت کی راہ جاری رہتی ہے، یہاں تک کہ مومن بحرا خدا سے جا ملتا ہے اور دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ بنا بری نیک بحرے کی روح موت کے بعد اس کے نفس سے جو ابھی دنیا میں ہے نزدیک ہوتی جاتی ہے۔ اس طرح زندہ ہر شخص کو خیر و شر کا الہام ہوتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اس سے تعلیم بھی حاصل کرتی ہے۔ اب یہاں پر نیکسٹ ہیڈنگ ہے بینکنگ، بحرا مسلک کے نزدیک بینکنگ نظام کا سود جائز نہیں، انہوں نے اس کے متبادل کے طور پر قرض حسنہ کا اپنا نظام قائم کر رکھا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے منشیات، بحرا مسلک کے لوگ منشیات اور شراب کو حرام جانتے ہیں، بلکہ سیدنا برہان الدین کے فرمان کے مطابق تمباکو نوشی سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے خصوصی لباس، بحرا مردوں اور عورتوں کا اپنا ایک خاص لباس ہوتا ہے جس سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ مرد پاکستانی طرز کی شلوار قمیض پہنتے ہیں، قمیض پر ایک خاص طرح کی زری کاری کی گئی ہوتی ہے۔ عورتوں کے مخصوص لباس میں ایک خاص طرح کا اسکارف ہوتا ہے، یہ ایک سادہ لباس ہوتا ہے۔ ہم پڑھتے ہوئے پیج نمبر 362 پہ آ گئے ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے بحرا کیلنڈر، بحروں کا اپنا ایک کیلنڈر ہے جو بہت حد تک قمری تقویم سے ملتا جلتا ہے، اسے مصری کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ یہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے۔ اس میں رمضان المبارک کے دن ہمیشہ 30 ہوتے ہیں۔ ان کے مہینوں کے آغاز کا تعلق رویت ہلال سے نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے لیے خود ایک دائمی کیلنڈر ترتیب دے رکھا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے مراسم محرم، بحروں کے نزدیک محرم انتہائی مقدس مہینہ ہے۔ محرم میں وہ خصوصی مراسم کا اہتمام کرتے ہیں، وہ مجالس عزا کا اہتمام کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی یاد میں گریہ وزاری کرتے ہیں، لیکن زنجیر زنی نہیں کرتے۔ بحرے یکم محرم الحرام کو سال نو کی مناسبت سے جشن کا اہتمام کرتے ہیں اور 2 محرم تا 10 محرم مجالس عزا منعقد کرتے ہیں۔ 10 محرم الحرام کو اگرچہ روزہ نہیں رکھتے لیکن کھانے پینے سے اجتناب کرتے ہیں۔ 10 محرم الحرام کو داعی مطلق خصوصی خطاب کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں اس مسلک کے وابستگان اس تقریر کو سننے کی کوشش کرتے ہیں جسے جدید وسائل کے ذریعے نشر کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر آخری ہیڈنگ ہے حج، لکھا ہے حج کے معمولات بحروں کے دیگر مسلمانوں سے ملتے جلتے ہیں، البتہ منی میں قربانی ایک دن پہلے ہے، اور یہ ہے حوالہ نمبر 15۔ اور اب ہم پہنچ گئے، ہم نے حصہ 2 مکمل کر لیا ہے اسماعیلیہ مذہب کے حوالے سے، اور اب ہم آ گئے ہیں حواشی پڑھنے کے لیے۔ آپ اپنے اپنے کاغذ پینسل نکال لیجئے اور میں تمام حواشی ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی۔ ٹوٹل 15 حواشی ہیں، جیسا کہ لاسٹ ابھی حج میں ہم نے پڑھا 15واں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، فرہاد دفتری، مترجم عزیز اللہ نجیب، بریکٹ میں ہے اسماعیلی تاریخ کا ایک مختصر جائزہ، 1998، لبرٹی باکس کراچی، بریکٹ کلوز ہو گیا۔ پھر صفحہ نمبر 99 سے لے کر 112، یہ ہم نے پہلا حواشی میں پہلا پڑھ لیا۔ دوسرا ہے زاہد علی ڈاکٹر، ہمارے اسماعیلی مذہب کی حقیقت اور اس کا نظام، بریکٹ میں ہے مکتبہ بطینات بنوری ٹاؤن کراچی، بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ صفحہ نمبر لام تا سین۔ نیکسٹ ہے نمبر 3، لکھا ہے والیانی، VALLIANI، والیانی امین، ڈاکٹر اسماعیلی کمیونٹی ان پاکستان، اٹس ڈاکٹرائنز، ہسٹری اینڈ پریزنٹ، میک اپ پاکستان، پرسپیکٹیوز والیوم 11، جنوری ٹو جون 2006، پاکستان اسٹڈی سینٹر کراچی۔ نمبر 4، 5، 6 اور 7 جو ہیں وہ بالکل ایک ہی ہے، حوالہ جات ان کے آپ نوٹ کر لیجئے۔ میں ایک پڑھ کے سناتی ہوں، اس میں پیج نمبر بھی کوئی ڈفرینس نہیں ہے۔ والیانی، VALLIANI، والیانی یا ویلیانی، امین، ڈاکٹر اسماعیلی کمیونٹی ان پاکستان، یہ چاروں میں ہیں، 4، 5، 6، 7، یہ 7 تک تمام حوالہ جات یہی ہیں۔ نمبر 8 پہ ہے اور نمبر 9 پہ، یہ بالکل ایک سا ہے لیکن صفحہ نمبر کا فرق ہے۔ میں ایک دفعہ پڑھ کے سناتی ہوں۔ دفتری، فرہاد،
پھر لکھا ہے اسماعیلی تاریخ و عقائد، مترجم ڈاکٹر عزیز اللہ نجیب، اور بریکٹ میں ہے اقبال برادر کراچی، صفحہ نمبر 394۔ اور 9 نمبر کی جو حوالہ ہے وہ تمام تفصیلات یہی ہیں، اور صفحہ نمبر ہے 548۔ اب آئیے 10ویں نمبر کا حوالہ ہے دعائم الاسلام، دال عین الف حمزہ میم الاسلام، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 3، القاضی ابو حنیفہ النعمان بن محمد مترجم یونس شکیب مبارک پوری۔ پھر اس کے بعد 11ویں نمبر کا حوالہ ہے ہنزانی، ہے نون ز الف حمزہ چھوٹی ہے ہنزائی، نصیر الدین سلسلہ نور امامت، بریکٹ میں خانہ حکم، نور ولا 269 گارڈن ویسٹ کراچی، بریکٹ یہ کلوز ہو گیا، صفحہ نمبر ہے 32 سے لے کر 35 تک۔ اور اس کے بعد پھر نمبر 12، 13 اور 14 بالکل ایک ہی حوالہ جاتے ہیں، صرف صفحہ نمبر فرق ہے۔ آئیے میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں۔ انصاری ذوئے فاطمی وراثت، پھر بریکٹ میں دائرہ الطبع والنشر الجامعۃ السلفیہ، اور بریکٹ کلوز ہو گیا ہے، اور اس کا ہے صفحہ نمبر 14 سے 17۔ اور جو 13واں حوالہ ہے اس میں صفحہ نمبر 15، اور جو 14واں حوالہ ہے اس میں ہے صفحہ نمبر 14 اور 15۔ اور اب لاسٹ ہم پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ آخری حوالہ ہے، لیکن یہ میں ساتھ ساتھ آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ اس سب اسمال میں ہے http://www.tagrib.ir urudu/index.php?option=com، پھر ہے _content content and view article and IDS .shiart_studies.com/urdu/modules.php?name=news and file print and SID۔ یہ میں نے کوشش تو کی ہے صحیح پڑھ سکوں، لیکن میں اتنی ایکسپرٹ نہیں ہوں اس کو پڑھنے میں، جو غلطی ہوئی ہے اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں، لیکن سٹارٹ میں آپ جو ورڈ لکھیں گے تو باقی سارا آ جاتا ہے۔ اچھا، اب ہم آ گئے ہیں، ہم نے یہ حصہ 2 مکمل کر لیا، اور اب ہم پڑھنے کے لیے پیج نمبر 364 پہ آ گئے ہیں، حصہ سوم، عصری مسائل۔ عصری مسائل کے حوالے سے آغا خانی اسماعیلی نظریات پیش کرنے کے لیے ہم جناب ڈاکٹر امین والیانی کے ایک مقالے سے استفادہ کریں گے، جس کا عنوان ہے ماڈرنائزیشن ان اسماعیلی کمیونٹی آف پاکستان۔ البتہ ہم پورے مقالے کا ترجمہ یہاں پر پیش نہیں کر رہے، بلکہ مختلف موضوعات پر ان کے چند اقتباسات ذیل میں قارئین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے جدیدیت۔ اسماعیلی جدیدیت کو ایسا عمل تصور کرتے ہیں جس کا کوئی اختتام نہیں۔ اس کا مقصد موروثی امام کی سربراہی میں فلاح کا حصول ہے۔ اس عمل نے کمیونٹی کو سماجی، تعلیمی اور اقتصادی لحاظ سے عروج بخشا، اور اسے حکمت عملی کے اعتبار سے غیروں کی نظر میں ایک اہم مقام عطا کیا ہے۔ دیگر روایتی طبقات کے برعکس موجودہ دور کی اسماعیلی کمیونٹی نئے نظریات کو آسانی سے قبول کرنے والی اور سماجی بہبود کے کاموں میں لچکدار رویوں کی حامل ہے۔ اگرچہ توقعات کے مطابق کام نہیں کیا جا سکتا، تاہم ایک منصوبہ بندی اور سمت کے تعین کے ساتھ کوشش جاری ہے۔ اس موضوع پر امین والیانی مزید لکھتے ہیں کہ اسماعیلی کمیونٹی کی ترقی کا عمل عالمی جدت کے عمل سے ہم آہنگ ہے، جس کا آغاز موروثی امام آغا خان نے کیا ہے، جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ گزشتہ نصف صدی میں اسماعیلی کمیونٹی نے جدت پسندی کے ثمرات سے استفادہ کیا ہے۔ اس عمل کی بنیادیں افراد کی بنیادی ضروریات کی فراہمی پر قائم ہیں، جو ثقافتی، مذہبی، روحانی اور مابعد طبیعیاتی ضروریات سے پہلے پوری ہونی چاہیے۔ آغا خان نے اپنی ایک تقریر میں فرمایا یہ انسانی زندگی کی ہدایت اس انداز میں کرتا ہے کہ فرد کو ترغیب دلاتا ہے کہ اپنی دنیاوی زندگی میں توازن قائم کرے، لیکن کوئی مرد، عورت یا بچہ یہ توازن ایسی حالت میں حاصل نہیں
کر سکتا جبکہ وہ بیمار، جاہل یا بدبختی کے زیر اثر ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم آ گئے ہیں پیج 365 پہ، لکھا ہے پس گزشتہ 50 سالہ دور کو جدت کے عمل کے ذریعے توازن کے حصول کے سال کے طور پر جانا جا سکتا ہے۔ یہ عرصہ نہ فقط ممتاز حیثیت کا حامل ہے بلکہ گزشتہ تمام ادوار کی نسبت اعلیٰ حیثیت کا حامل ہے۔ اس جدت عمل کے نتیجے میں اسماعیلی کمیونٹی مادی نقطہ نظر سے روشن خیال، ترقی یافتہ اور تعلیم یافتہ کمیونٹی کے طور پر سامنے آئی ہے، لیکن کسی حد تک روحانی زندگی بے نور ہو گئی ہے۔ جبکہ امام اکثر ہدایت کرتے رہتے ہیں کہ اپنی مادی اور روحانی زندگی کے درمیان توازن رکھیں، اس طرح کمیونٹی نے زیادہ سے زیادہ لغاتی، ثقافتی اور معاشی رجحانات کو اپنے اندر سمویا۔ نئی ٹیکنالوجی اسماعیلیوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ موجودہ ڈش، اینٹنا، موبائل، انٹرنیٹ اور کمپیوٹرز نے اسماعیلیوں کے گھروں، دفتروں اور فیکٹریوں میں پہلی ایجادات کی نسبت جلد نفوذ حاصل کر لیا ہے۔ مادی ترقی لوگوں کو سہل پرست بنا دیتی ہے اور بعض قدیمی روایات سے دور کر دیتی ہے، لیکن اسماعیلیوں کے معاملے میں مذہب نے افراد، معاشرے کی بہبود اور مادی ترقی کے پھیلاؤ میں معاون کردار ادا کیا ہے۔ یہ بات بدیہی تھی کہ اگر کمیونٹی کے تمام شعبہ جات میں ترقی کرنا ہے تو اسے معاشی طور پر مستحکم ہونا چاہیے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے آغا خانی جدیدیت کا مغرب سے فرق۔ لکھا ہے ڈاکٹر امین والیانی اسماعیلی نظریہ جدیدیت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ مغرب کے نظریہ جدیدیت سے اپنا فرق بھی بیان کرتے ہیں کہ مغرب کے تناظر میں جدت سے مراد الہیات سے بے بہرہ خود مختار انسان ہے جو کہ ہر شے سے ماورا ہے سمجھا جاتا ہے۔ دوسرے ضروری لوازمات جو جدت کا لازمہ سمجھے جاتے ہیں میں تکنیکی، معاشی، سماجی، تعلیمی اور ابلاغی امور شامل ہیں جنہوں نے ترقی کی غیر متوازی قوتوں کو آزاد چھوڑ دیا ہے۔ مغرب کے برعکس اسماعیلی کمیونٹی میں جدت کا یہ عمل جداگانہ، مہارت پر مبنی اور نتیجہ طلب ہے۔ یہاں اس سے مراد کمیونٹی کی فلاح اور روشن خیالی ہے۔ اس کا مقصد مادی ترقی کا حصول، تعلیمی بہتری، صحت کی سہولیات کی دستیابی اور عام آدمی کی آمدن میں اضافہ ہے۔ یہ مابعد طبعیات، روحانیات اور انسانی زندگی کے اخلاقی پہلوؤں سے انکار نہیں کرتا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے خواتین کے بارے میں آغا خانی نظریہ۔ ڈاکٹر والیانی نے الگ سے تو خواتین کے حوالے سے آغا خانی نظریہ بیان نہیں کیا، تاہم ان کے مقابلے میں بعض مقامات پر خواتین کے بارے میں ان کا نظریہ مختصر عبارات میں آیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اسماعیلی کمیونٹی نے اپنے آپ کو مساوات پر مبنی معاشرے کے قالب میں ڈھالا جہاں خواتین کو بھی سماجی کاموں میں شرکت کے بھرپور مواقع دیے گئے، ساتھ ساتھ قدیم خاندانی نظام کو بھی قائم رکھا گیا۔ نئی صدی میں کمیونٹی نہایت آہستگی سے آگے بڑھی ہے، جبکہ روایات کی اندھی تقلید سے روشن خیالی منطق پر مبنی ثقافت کے پیرائے میں تیزی سے ڈھل رہی ہے۔ یہ تبدیلی کمیونٹی کے ہر اس ریشے میں دیکھی جا سکتی ہے جہاں عورت کی ادارہ سازی، تعلیم اور سماجی آگاہی نے ایک نئی ثقافت کو جنم دیا ہے۔ ہم آگے ہیں پیج نمبر 366 پر۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے غیر سیاسی امام۔ لکھا ہے اسماعیلی تاریخ سیاسی جدوجہد سے پر ہے، تاہم پہلے مرحلے میں ایران میں قلعہ الموت میں قائم نظاری اسماعیلیوں کی حکومت کے زوال کے بعد اور پھر دوسرے مرحلے میں 20ویں صدی کے اوائل سے آغا خان اول کے تقرر کے بعد نظاری اسماعیلیہ حکمت عملی میں ایک تبدیلی رونما ہوئی اور نظاری ائمہ نے غیر سیاسی طرز عمل اختیار کیا۔ اسی کی طرف ڈاکٹر امین والیانی نے اپنی اس عبارت میں اشارہ کیا ہے کہ منصب امامت گزشتہ صدی میں یورپ کی طرف منتقل ہوا۔ حالیہ امام آغا خان چہارم مغربی ماحول میں پلے بڑھے اور وہیں تعلیم حاصل کی۔ عظیم شراکتی ادارے جو آپ کی ملکیت میں ہیں کے تناظر میں آپ ایک سرمایہ دار ہیں، آپ ایک غیر سیاسی شخصیت ہیں جس کا کسی سیاسی نظریہ یا فلسفے سے تمسک نہیں، تاہم دنیا کے تمام گروہوں کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں۔ تیسری دنیا کے ممالک میں جہاں آپ کے پیروکاروں کی تعداد لاکھوں میں ہے لیکن وہاں پر جمہوری یا فوجی راج ہے، میں سول سوسائٹی کے لیے اداروں کی تشکیل کے لیے آپ کی جدوجہد قابل ذکر ہے، جس کا مقصد اپنے پیروکاروں کے لیے
امن ماحول کا حصول اور اپنے ترقیاتی منصوبوں کے لیے حکومتی تعاون کا حصول ہے۔ امن و تحفظ ان تمام اداروں پر فوقیت رکھتے ہیں۔ ترقی یافتہ مغربی دنیا میں اسلام کی جدید تصویر کی عکاسی کرتے ہوئے آپ نے عقیدتی اور دوستانہ رضامندی حاصل کی ہوئی ہے۔ مذہبی نقطہ نظر سے آپ کمیونٹی کے دینی امور میں کامل اختیار کے حامل ہیں۔ اسماعیلی اپنی مادری ترقی کے باوجود نسبی امام کے مطیع اور مخلص ہیں۔ وہ آپ کے حضور ماوی و روحانی ترقی کی خاطر تعظیماً جھکتے ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے امام کا رہن سہن رول ماڈل نہیں۔ یہ ہیڈنگ ہے، دوبارہ پڑھتی ہوں، امام کا رہن سہن رول ماڈل نہیں۔ جیسا کہ امین والیانی نے بیان کیا ہے، دور حاضر کے آغا خانی امام مغربی معاشرے میں ایک بڑے سرمایہ دار کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں۔ دوسری طرف وہ ایک روحانی منصب کے حامل ہیں۔ ایسے میں ان کی زندگی ان کے عام پیروکاروں کے لیے ایک رول ماڈل قرار پاتی ہے یا نہیں؟ یہ سوال ڈاکٹر امین والیانی کے پیش نظر بھی ہے اور وہ اس کا جواب ان الفاظ میں دیتے ہیں کہ اسماعیلیوں کے لیے امام کا رہن سہن کسی نمونے کا حامل نہیں۔ دوسرے الفاظ میں آپ کے ذاتی معاملات، طرز زندگی اور کام کرنے کا انداز کسی اسماعیلی کے لیے قابل تقلید نہیں ہے۔ کوئی اسماعیلی آپ کی ذاتی زندگی، طرز رہن سہن پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا، نہ ہی اس موضوع کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ تاہم کمیونٹی میں آگاہی پیدا کرنے، وقت کی ضروریات سے ہم آہنگ ہونے اور مذہبی روایات کی پاسداری کے لیے آپ کی کوششیں قابل ذکر ہیں۔ امام ہونے کی حیثیت سے جدت کے مطلوبہ نتائج خاص وقت میں حاصل کرنے کے لیے کمیونٹی کو متحرک کرنا آپ کے لیے آسان ہے۔ ہم آگے ہیں پیج نمبر 367 پر، اور اب یہاں پر ساتھ ساتھ ہم نے اب اگلا جو ہیڈنگ پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے امام چنا نہیں جاتا اور جواب دہ نہیں ہوتا۔ لکھا ہے امامت کے بارے میں عمومی شیعہ نظریہ یہی ہے کہ وہ منسوب اور منسوس ہوتا ہے۔ یہی نظریہ اسماعیلیوں کا بھی ہے۔ اس حوالے سے آغا خانی دانشور ڈاکٹر امین والیانی اپنے مسلک کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ روشن خیالی کی بنیادی عناصر مثلاً جمہوریت، سیکولرزم اور انفرادیت وغیرہ اسماعیلی کمیونٹی میں کم ہی استعمال ہوتے ہیں۔ امام نہ چنا جاتا ہے، نہ ہی ان کی تنصیب ہوتی ہے، اور نہ ہی وہ کمیونٹی کے سامنے اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہے۔ نوٹ: ڈاکٹر امین والیانی کے مندرجہ بالا اقتباسات ان کے ذیل مقالے کے اردو ترجمے پر مشتمل ہیں۔ اب یہ میں ان کا نام پڑھ رہی ہوں جو مقالے کا، کہ والیانی امین ڈاکٹر ماڈرنائزیشن ان اسماعیلی کمیونٹی آف پاکستان، کورنٹریلی جرنل آف پاکستان، ہسٹوریکل سوسائٹی، والیوم L3، بیت الحکمہ ایٹ مدینت الحکمہ، کراچی۔ اور یہاں پہ یہ مکمل ہو گیا، اور اب ہم حصہ چہارم کی طرف آ گئے ہیں۔ حصہ چہارم ہے عمومی معلومات۔ اس میں سب سے پہلے ہیڈنگ ہے، اور یہ ہے پیج نمبر 368۔ عمومی معلومات میں سب سے پہلے ہیڈنگ ہے اسماعیلی علماء۔ اسماعیلیوں کی ابتدائی تاریخ میں بڑے نامور علماء گزرے ہیں۔ فاطمی حکمران المستنصر باللہ کے دور تک کے اسماعیلی علماء تمام اسماعیلی گروہوں میں مشترک اور محترم ہیں۔ ہم یہاں پر انہی میں سے چند ایک کا تعارف پیش کرتے ہیں۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ دور فاطمیین میں جن علماء اور اہل تصنیف سے قابل ذکر مقام حاصل کیا، ان میں اکثریت ان عالموں کی ہے جنہیں فاطمی حکمران، جو اسماعیلی امام کا درجہ بھی رکھتے ہیں، خود تبلیغ دین کے لیے چنتے تھے اور اپنے نائب کی حیثیت سے مختلف مقامات کو روانہ کرتے تھے۔ ان علماء میں سے چند قابل ذکر یہ ہیں، اور میں ساتھ ساتھ بتاتی چلوں یہ کہ کل 10 نام ہیں، اور ان 10 ناموں کے بارے میں ہم ساتھ ساتھ جانتے جائیں گے۔ سب سے پہلے نام ہے ابو حاتم الرازی۔ ابو حاتم الرازی فاطمی دور کے پہلے دائی تھے۔ انہوں نے فلسفہ، لغت، تفسیر اور فقہ میں کمال حاصل کیا۔ ان کی مشہور ترین کتاب الزینت فی اللغت القرآن ہے، جو تفسیر حدیث اور لغت کا بیش بہا کارنامہ سمجھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی مشہور ترین کتاب اعلام النبوت ہے، جس کا اردو ترجمہ میں حاشیہ ڈاکٹر عزیز اللہ نجیب نے کیا ہے۔ کتاب ہاذا میں تحقیق اور استخراج پر ہمدرد یونیورسٹی کراچی نے عزیز اللہ نجیب کو PhD کی ڈگری تفویض کی ہے۔
دوسرا نام ہے ابو عبداللہ النصفی، الف لام نون سین فے چھوٹی ہے۔ انہوں نے نصر بن احمد سامانی، نون سوادرے، نصر بن احمد سامانی کے دور میں اسماعیلی دعوت کو عام کیا۔ ان کی کتاب المحصول، الف لام میم ہے سواد واو لام، اور کون العالم، کاف واو نون الف لام عین الف لام میم، بہت فکر انگیز ثابت ہوئی ہیں۔ اگلا نام ہے ابو ایوب السجستانی، یہ مذہب اسماعیلیہ کے ایک بہت بڑے داعی ہونے کے ساتھ ایک عظیم فلسفی بھی تھے۔ ان کی کتب میں کتاب الینابے ان کی زندہ جاوید تصنیف ہے، الف لام یہ نون الف بے یہ عین، یہ میں نے اس کی ہجے کر دی ہے، ایک زندہ جاوید تصنیف ہے۔ ان کی زیادہ مشہور کتابیں کتاب الافتخار اور رسائل الحاکم ہیں۔ اول الذکر میں علم تعویل پر زیادہ ابحاث ہیں، جبکہ ثانی الذکر میں اسماعیلیہ کے فرقوں بالخصوص فرقہ دروز پر ابحاث موجود ہیں۔ اگلا نام ہے جعفر بن منصور الیمن، جعفر بن منصور عالم میم تے بے ہیرے اور ادیب ہونے کے علاوہ تعویل کی جلیل القدر شخصیت تھے۔ ان کی سب سے مشہور کتاب سرائر النطقہ، سین رے الف حمزہ رے الف لام نون توئے قاف الف حمزہ، سرائر النطقہ ہے۔ اس کتاب کا نام اسرار النطقہ بھی آیا ہے۔ اکثر مورخین ان کو دو الگ کتابیں سمجھ کر لکھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ ایک ہی کتاب کا نام ہے۔ اسی طرح ان کی کتب میں تعویل الزکوٰۃ، تعویل سورہ النساء، کتاب الفطرات والقرآنات بھی ہیں۔ ہجے کر دیتی ہوں، کتاب الف لام فے تے رے الف تے واو الف لام قاف رے الف نون الف تے بھی ہیں۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 369 پر۔ اگلا نام ہے قاضی القضات نعمان بن محمد، قاضی القضات دائی الدعات ابو حنیفہ نعمان بن محمد دور فاطمین کے سب سے زیادہ مشہور عالم، قاضی، دائی اور فلسفی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے آپ مالکی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، بعد میں اسماعیلی عقائد قبول کیے۔ انہوں نے 4 فاطمی ائمہ کا زمانہ دیکھا، امام المہدی باللہ، امام القائم بامر اللہ، اور اس کے بعد نام ہے امام المنصور باللہ اور امام المعز الدین اللہ۔ یہ ایک ایسی شخصیت تھے جن میں عالم، واعظ، خطیب، فقیہ، سیرت نگار اور مورخ کی بہت سی صفات جمع ہو گئی تھیں۔ آپ علوم فقہ، حدیث، تاریخ، حجت، تعویل اور سیرت میں بہت بلند مرتبہ رکھتے تھے۔ وہ فاطمیین دور میں قاضی القضاء بریکٹ میں لکھا ہے چیف جسٹس کے عظیم عہدے پر فائز رہے۔ ان کی تصانیف کی تعداد تقریباً 40 سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ ان کتب میں سب سے زیادہ مشہور اور بنیادی کتاب دعائم الاسلام، دال عین الف حمزہ میم الف لام الف سین لام الف میم دعائم الاسلام ہے، جو آج بھی فقہ اور اصول فقہ پر اسماعیلی نقطہ نظر پر اہم کتاب کی حیثیت رکھتی ہے۔ قاضی نعمان کی ایک اور اہم تصنیف المجالس والمسائرات، الف لام میم جیم الف لام سین ول الف لام میم سین الف حمزہ رے الف تے ہے، جس میں آج بھی دور فاطمیین کی تاریخی اور معاشرتی تصویر دیکھی اور سمجھی جا سکتی ہے۔ ان 2 کتب کے علاوہ تعویل دعائم الاسلام اور شرح الاخبار فی فضائل الائمہ الاطہار آپ کی اہم تصانیف ہیں۔ اگلا نام ہے یعقوب بن یوسف بن کلس الوزیر۔ کہا جاتا ہے کہ آپ پہلے یہودی تھے، پھر اسماعیلی عقیدہ قبول فرمایا۔ علوم سیاسی کے ماہر ہونے کے ساتھ مذہبی علوم میں بھی دسترس رکھتے تھے۔ حدیث اور فقہ وغیرہ میں متعدد کتب تالیف کیں، جن میں مختصر المصنف نامی کتاب زیادہ مشہور ہے، جو علم فقہ کے موضوع پر تھی۔ آپ علمی مباحث اور مناظروں کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ اگلا نام ہے حمید الدین الکرمانی۔ فاطمی علماء کی ان کے بارے میں یہ رائے ہے کہ ابو نصر فارابی اور بو علی سینا ان کے ہم عصر ہوتے تو ضرور ان سے استفادہ کرتے۔ ان کی تصانیف کی مجموعی تعداد 29 بتائی گئی ہے، جن میں راحت العقل،
ایک زندہ جاوید کارنامہ ہے۔ یہ ایک فلسفیانہ تصنیف ہے جس میں ایمان اور استدلال ایک جان ہو گئے ہیں۔ سیدنا حمید الدین کرمانی کے فلسفیانہ ذہن اور ادبیانہ طبیعت کی شاہکار یہ کتاب جو 413 ہجری میں تصنیف ہوئی تھی، آج تک فاطمی ادب کے روشن چراغوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہ انتہائی مشکل معقولات اور فلسفیانہ ابحاث پر مشتمل ہے، اس لیے اسماعیلیہ میں ہر کسی کو اس کتاب کا مطالعہ کرنا ممنوع کیا جاتا ہے۔ میں دوبارہ پڑھتی ہوں، اس لیے اسماعیلیہ میں ہر کسی کو اس کتاب کا مطالعہ کرنا ممنوع میم نون واو عین کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی اہم تصنیف تنبیہ الہادی والمستہدی میم سین تے دال چھوٹی ہے، جس میں امامت سے متعلق ابحاث کے علاوہ قیاس وغیرہ کے خلاف دلائل موجود ہیں۔ آپ کو فاطمین ائمہ کی طرف سے عراق کے لیے داعی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ آپ کے زمانے میں ہی فرقہ دروزیہ دال رے واو زے یہ نکلا۔ ان کے رہنماؤں نے دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حاکم میں حلول کیا ہے۔ کرمانی نے کئی رسالے ان کے عقائد کے ابطال الف ب تو الف لام پر تحریر کیے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ ہم پیج نمبر 370 پر ہیں اور اب اگلا نام ہے الموید الشیرازی۔ آپ کا اصل نام حبت اللہ ہے بے تے ہے الف لام لام ہے حبت اللہ بن موسیٰ تھا، جو موید میم واو یہ دال کہلاتے تھے۔ چونکہ شیراز کے دائی گزرے ہیں، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ شیرازی بھی لکھا جاتا ہے۔ اس طرح آپ کا پورا نام الموید فی الدین ابو نصر بن موسیٰ بن علی بن محمد الشیرازی تحریر کیا جاتا ہے۔ دائی موید کی تبلیغات سے ایرانیوں کی ایک بڑی تعداد مخالف ہو گئی، جس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ مصائب سے گزر کر قاہرہ جانا پڑا۔ مصر میں عظیم علمی شخصیت حمید الدین کرمانی سے مزید تعلیم حاصل کی اور بہت جلد علمی حلقوں میں اپنا خاص مقام پیدا کر لیا۔ علمی محافل اور مجالس کا انعقاد کرواتے تھے۔ اس دور کے عظیم اور مشہور شاعر ابو العلا المعری الف بے واو الف لام عین الف حمزہ ابو العلا الف لام میم عین رے چھوٹی ہے المعری نے ہر طرح کا گوشت کھانا حرام قرار دیا، تو الموید شیرازی نے اکل لحوم الحیوانات کے موضوع پر مناظرہ کیا اور اسے شکست دے دی، جس کی وجہ سے آپ کی شہرت میں مزید اضافہ ہوا۔ آپ کے علمی کارناموں کو مد نظر رکھتے ہوئے مستنصر باللہ نے انہیں باب الابواب کے رتبے سے سرفراز کیا، جو اسماعیلی دعوت میں سب سے بڑا رتبہ ہے۔ ان کی سب سے اہم کتاب المجالس المودیہ الف لام میم جیم الف لام سین المجالس الف لام میم واو یہ دال یہ ہے المویدیہ ہے۔ تاویل کے علم میں اس کتاب کا وہی درجہ ہے جو فقہ میں دعائم کا ہے، دال عین الف حمزہ میم کا ہے۔ اس سے فاطمی طرز استدلال اور معنویت کا سبق لیا جاتا ہے۔ مذہب اسماعیلی میں آپ کی شہرت کی اصل وجہ علمی کارناموں سے زیادہ آپ کے عملی اقدامات ہیں۔ ایک طرف شیراز کے دائی کی حیثیت سے خدمات انجام دیں، تو دوسری طرف مستنصر باللہ نے لشکر کا سربراہ بنا کر شام کی طرف روانہ کیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ امام عامر کے قتل کے بعد جب اسماعیلی دعوت مصر سے یمن منتقل ہوئی تو اس کی بنیاد اسی دائی نے ڈالی۔ لکھا ہے 3 شخصیات یعنی سیدنا قاضی نعمان، سیدنا حمید الدین کرمانی اور سیدنا موید شیرازی فاطمی تعلیمات کی عمارت کے اہم ترین ستون ہیں۔ اگرچہ ان علماء نے بعض مختلف موضوعات پر اپنی تصنیفیں چھوڑی ہیں اور موضوعات کے لحاظ سے انہیں الگ الگ حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، لیکن انہوں نے جو کچھ لکھا ہے اسے ہم فاطمی ادبیات کے وسیع تصور سے ادبی کارنامہ کہیں گے۔ مندرجہ بالا علماء کے بارے میں معلومات ہم نے ضوء انصاری کی کتاب فاطمی وراثت اور بعض دیگر کتب سے حاصل کی۔ اور اگلی ہیڈنگ ہے 2 اہم نظاری علماء نون زے الف رے چھوٹی ہے
سب سے پہلے نام ہے پیر ناصر خسرو۔ مستنصر باللہ کے دور کے سب سے زیادہ مشہور دائی پیر ناصر خسرو ہیں۔ آپ مذہب اسماعیلیہ نظاریہ میں ایک عظیم اور کامیاب دائی کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ کی تحریرات کو اسماعیلی نظاریہ مذہب میں سند کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ دائی برصغیر کے اسماعیلیوں کے ہاں خصوصاً پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں بہت زیادہ شہرت کے حامل ہیں۔ اس کی وجہ فرہاد دفتری یوں لکھتے ہیں کہ ناصر خسرو نے اکثر اپنی جلاوطنی کے زمانے میں ہی حکومت کو پورے بدخشاں میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ جو جدید زمانے میں دریائے جیہون یا آمو دریا کے ذریعے افغانستان اور تاجکستان کے درمیان تقسیم ہوا ہے۔ یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ میں ہجے بھی کرتی ہوں۔ دریائے جیم یہ ہے واو نون اور یا آمو الف مد آ میم واو آمو دریا کے ذریعے افغانستان اور تاجکستان کے درمیان تقسیم ہوا ہے۔ انہوں نے پھیلا دیا۔ بہرحال بدخشاں کے اسماعیلی اور ہندوستان کے علاقے میں ان کی ذیلی جماعت ہیں جو اب ہنزا اور پاکستان کے دوسرے شمالی علاقہ جات میں مقیم ہیں۔ ناصر خسروی کو اپنی جماعتوں کا بانی سمجھتی ہیں اور بطور احترام انہیں پیر یا شاہ سید ناصر کے نام سے موسوم کرتی ہیں۔ یہ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہوا۔ پھر نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے بہرحال پاکستان کے شمالی علاقہ جات موجودہ گاف واو پے سین پونیال پے واو نون یہ الف لام پونیال یاسین چترال اور دیگر علاقوں میں پیر ناصر خسرو کو اسماعیلی دائیوں میں سب سے زیادہ شہرت حاصل ہے۔ ان علاقوں میں بسنے والے اسماعیلیوں کا یہ خیال ہے کہ پیر ان علاقوں میں تشریف لا چکے ہیں، اس لیے بھی یہاں کے اسماعیلی اس دائی کو دیگر دائیوں کے مقابلے میں زیادہ تقدس اور احترام دیتے ہیں۔ ناصر خسرو سینکڑوں کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ آپ کی اکثر کتابیں مفقود ہو گئی ہیں۔ آپ کی جو کتب آج بھی دستیاب ہیں ان میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں: دیوان الاشعار، زاد المسافرین، وجہ دین، جامع الحکمتین، جوان الاخوان، سفر نامہ گشائش و رہائش، روشنائی نامہ اور شش فصل۔ اگلا نام ہے حسن بن صباح۔ لکھا ہے مستنصر باللہ کے دور امامت میں سامنے آنے والی ایک اور مشہور شخصیت حسن بن صباح کی ہے۔ یہ وہی شخصیت ہے جس نے مستنصر باللہ کے بڑے صاحبزادے نزار کے مستنصر کا قائم مقام ہونے کا دعویٰ کیا، اسی لیے اس کو فرقہ نزادیہ کا بانی بھی سمجھا جاتا ہے۔ بہرحال حسن بن صباح نے ایران کے قلعہ الموت میں اپنی حکومت قائم کی اور 35 سال تک حکمرانی کر کے نزار کی امامت کے لیے راہ ہموار کی۔ حسن بن صباح کی وفات 515 ہجری میں ہوئی۔ تو یوں سامعین پیج 371 پہ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اس سے آگے نیکسٹ آڈیو میں مل کر پڑھیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔